जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी नया हफ्ते का दिन है, एक उसमें नई चीज़ें होंगी, नए इश्यूज़ होंगे। आप कहेंगे पिछले हफ्ते के वो जो थे इश्यूज़ थे वो सेटल हो गए। सबसे बड़ा इशू तो अगेन एक ही था, वो आपको पता है लबैक वालों का जो तो वो धरना था। अगर से चल रहा तो बड़े दिनों से रहा था, 10-12-15 दिनों से चल रहा था, लेकिन सीरियस जो है उसको उस वक्त लिया गया जब वो जेलहम के करीब पहुंचने लगे और बड़ी तादाद में हमें नज़र आया कि पाकिस्तानी अवाम जो है उनके साथ वहाँ पर मौजूद थी। फिर हुकूमत में हमें कुछ ये पैनिक जो है ना नज़र आया। इससे पहले लाहौर में कुछ छोटी मोटी झड़पें होती रही हैं, लेकिन वहाँ से लाहौर पुलिस ने फिर उनको निकाल देकर चलें जी जाएँ, इस्लामाबाद का रुख है, GT रोड है, वहाँ पर आप जाएँ और सारी चीज़ें करें। सो एक बड़ा एक बिग इवेंट था पाकिस्तानियों के लिए। बैक वक्त यहाँ पे बहुत सारे अगेन उसमें जो कहते हैं इश्यूज़ उसमें चलते रहते हैं। क्रिकेट टीम मैच जीत गई न्यूजीलैंड से, बस हम क्रिकेट मैच को जीत जाएँ उसके बाद हमें कोई परवाह नहीं, पेट्रोल कितने का है, चीनी कहाँ मिल रही है, बैड गवर्नेंस क्या है, करप्शन, स्कैंडल, स्टोरीज, लॉ एंड आर्डर, मार धाड़, और बड़ी तादाद में बेचारे पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं वहाँ को। उसके बाद बहुत सारे शहीद भी हुए, उनके बच्चों की वीडियोज़ हम देख रहे थे, वेरी डिस्टर्बिंग वन। सो उसके बाद हमें परवाह नहीं रहती। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आप उसमें क्रिकेट में ठीक जा रहे हैं ना, मैच जीत रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहती है, अच्छी वो आके हैप्पी रहते, कोई क्वेश्चन सवालात नहीं उठाए जाते। खैर इशू तो था, लेकिन उसमें जो 2-4 मेन चीज़ें थी जो एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी कंसर्न भी है मुझे एक एज ए पाकिस्तानी के तौर पर। एक इसमें जो हमें नज़र आना चाहिए था लीड करते, इमरान खान साहब नज़र आने चाहिए थे। उस्मान बुज़दार साहब इतने बड़े आपने उनको सूबे का वज़ीर आला बना दिया है, इतनी बड़ी आपकी डेवलपमेंट्स हो रही थी, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ज़रूरत थी, दीगर लोगों को जो लड़ रहे थे ग्राउंड पे उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनको अपना कमांडर, अपना सिपह सलार, अपना लीडर नज़र आना चाहिए था कि वो कहाँ पे है, उनको पॉलिटिकली तौर पर लीड करे। तो इमरान खान साहब भी नज़र नहीं आ रहे थे, उस्मान बुज़दार साहब भी नज़र नहीं आ रहे थे, नज़र वहाँ पे IG पंजाब भी नहीं रहे थे, चीफ सेक्रेटरी, कोई आपको नज़र नहीं आ रहा था कि इट वॉज फ्री फॉर ऑल, बिल्कुल एक सूबा है और उन्होंने उसको खुला छोड़ा हुआ है। खैर इस पर भी बात करते हैं कि लीडरशिप का क्या रोल है, कहाँ तक स्टैंड करती है, या उनका काम यही है कि वो मीठा मीठा हप हप वाला हिसाब है कि जब ये बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक है तो लीडरशिप आ जाएगी। अगर मुश्किल में आवाम है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पूरा मुल्क है, तो वो चुप करके आराम से घरों में दबक कर बैठ जाएंगे। फिर जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा तो सारे जो है ना बड़के मारते बहर आ जाएंगे। मुझे तो अब तक यही लगता है, यही कुछ होता रहा है इस मुल्क में। 2-4 आपके साथ वो शेयर भी करता हूँ मैं, इस पर आते हैं, बाद में बात करते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं कि सुलह कराई किसने, मुआहदा कराया किसने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो यहाँ पे 2-4 मीटिंग्स हुई हैं, कुछ मेरे पास इनसाइड स्टोरीज़ हैं, वो आपके साथ में शेयर मैं उसमें करता हूँ जो मेरे कुछ ज़राए से मुझे पता चली है। 2 किस्म की यहाँ पे बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। एक मीटिंग जो है उसकी तो तस्वीरें सामने आ गई, आपने देखी होगी। जनरल बाजवा साहब जो हैं, वकील करीम डैडी साहब जो हैं, उन्होंने अपने साथ उसमें उसमें आपने देखा होगा मुफ्ती मुनीब साहब जो हैं वो भी साथ थे, साथ में एक आदमी मौलाना साहब थे, तो उनकी मुलाकातें आर्मी चीफ से हुई हैं। उसके बाद ही कहा गया जी ब्रेक थ्रू वगैरह जो है ना एक्सपेक्टेड है, सो उन्होंने अश्योरेंसेस वगैरह जो भी देनी थी, बल्कि उन्होंने सारे का सारा क्रेडिट जो है, मैं मौलाना साहब को सुन रहा था, उन्होंने सारे जनरल उनको दिया है, वहाँ बाजवा साहब को दिया है कि उन्हीं की सिंसेरिटी की वजह से सारा मसला जो है ना ये आकर यहाँ पर हल हुआ है। एक तो वो मीटिंग ओपन थी, आपने देख ही ली, बाजवा साहब ने उनके बकौल सारा ब्रेक थ्रू करवाया है। दूसरी मीटिंग थी जिसकी बात अभी आप तक नहीं पहुँची मेरा ख्याल है, और उसको ओपन नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया। अगरचे उसमें मेरी जो इतलात है अच्छे खासे सहाफ़ी मौजूद थे, उनको जिनको यहाँ पे ISI हेड क्वार्टर में ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग थे, बहुत सारे तो इस्लामाबाद के थे जो वहाँ पे उनको एक उनको दावत दी गई थी कि आप आएँ। और जनरल फैज़ जो हैं उसमें DG ISI जिन्होंने 20 नवंबर को उन्होंने छोड़ना है चार्ज अपना, 19 नवंबर को, और उसके बाद पेशावर चले जाएंगे, तो उन्होंने उनको ब्रीफ़ किया जर्नलिस्टों को। तकरीबन मेरी इतला ये है 20 से ज़्यादा तो इस्लामाबाद में थे, और फिर बहुत सारे जूम पे भी थे, और उनको कराची और लाहौर के जो जर्नलिस्ट थे उनको जूम के ज़रिए लिया गया, और वो भी उसमें एक आप कैसे विजुअल एक जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शरीक हो। ये तमाम लोगों ने उनको बैठ कर सुना। इसके अलावा जो वहाँ पे आकर मौजूद थे, जो मेरी उसमें ख़बर है, उसमें जनरल फैज़ तो थे ही से, तो साथ में इनके फवाद चौधरी साहब थे, शेख रशीद साहब थे, फिर शहरयार अफरीदी साहब थे, फिर अली मोहम्मद खान साहब थे, फिर नूरुल हक ये कादरी साहब थे, मुईद यूसुफ साहब थे, और जैसे मैंने कहा उन्होंने वहाँ पर आके ब्रीफ़ किया। और उसका मकसद जो है, टॉपिक जो है ना मेन यही था कि कैसे हम जो इसको TLP जो है ना इसको हम मैनेज करेंगे। ये परसों रात की बात है। सो उस वक्त तक ये क्राइसिस जो है ना अभी चल रहा था, अपनी पूरी पीक पे था, और वहाँ पे कहा जा रहा था पुलिस वाले बेचारे 8-10 जो हैं वो शहीद हो चुके थे, बहुत सारे जो हैं वो उनको ये ज़ख्मी थे। तो सो इस वक्त पूरी टेंशन जो है अपने अरूज पे थी, तो उस वक्त इनको बुलाया गया था। सो ये मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूँ कि इससे अब तो मामला सेटल हो गया। अगरचे इस तरह के मामला सेटल होते नहीं होते, 3 महीने की बात हो, 6 महीने की बात होती है, फिर इस तरह के ये लोग जो होते हैं वो सड़कों पर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रियासत को एक धमकी
دیں تڑی دیں، 2 4 چپیڑے ماریں تو ان کو آ جائیں گے اور بچا لیا جائے گا اور ان کو ریسکیو کر لیا جائے گا اور ان پہ کوئی آپریشن بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی۔ خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، تو جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ایز اس میں یوزول جو ہیں، یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا جنرل فیض جو ہیں وہ ڈیلیور کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی جب میرا کہ 2017 میں آیا تھا اس طرح کا دھرنا فیض آباد میں ہوا تھا، بڑی وائلنٹ کلیشز ہوئے تھے، تو اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا جو پیسے وغیرہ بانٹے گئے تھے ان کو، ان مظاہرین کو دیے گئے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں، تو اس وقت بھی جنرل فیض جو ہیں وہ وہاں پہ آ گیا، یہ صحیح کہ معاملات ڈپٹی اس کے ڈی جی کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ سو اس وقت بھی کوڑے اس پہ تنقید آئی تھی، بعد میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ایک انہوں ججمنٹ ڈیلیورز کی تھی، اس پہ بھی اچھی خاصی ناراضگی تھی اسٹیبلشمنٹ میں، کنٹروورسی تھی، ایک میں 2 یہاں پہ اس میں گروپس بن گئے تھے۔ ایک نے کہا جناب دیکھیں ہماری انٹیلیجنس اس پہ ایجنسیز پہ اس طرح کی باتیں کوٹس کریں گے تو ملک دشمن جو عناصر ہیں یا بیرونی ملک جو فورسز ہیں وہ ایکسپلائٹ کریں گے۔ دوسرے یہ کہتے تھے کہ جناب نہیں، قاضی صاحب نے باقاعدہ آپ کو جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اور جو اس ریاست کو اور یہ جو ہیں ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اگر آپ کے لیے گائیڈ لائن عدالتوں نے دے دی، عدالتیں آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، تو آپ ان پہ جائیں اور ان پہ ایکشن کریں، کارروائی کریں، تو آپ کو عدالتیں سپورٹ دینے کو تیار ہیں۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہے نا ان کے خلاف ریفرنسز بھی ہے، ٹارگٹ بھی کیا گیا، تو وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے میں جو ایجنسیز کے رول پر کچھ انہوں نے تنقید کی تھی اور کوئی گائیڈ لائنز دی تھیں، اس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ہیپی نہیں تھی۔ خیر آپ کہیں گے بات دوسری طرف چل پڑی ہے، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ بعض بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دینا آپ کو ضروری ہوتا ہے اس کے لیے، تاکہ بات کو ایک پراپر پرسپیکٹو میں اس میں لایا جائے۔ خیر جنرل فیض صاحب نے کہیں جانا تھا، جو میری اطلاعات ہیں، انہوں نے بریف تو کیا اور صحافیوں کو 5 سے 10 منٹ انہوں نے بات چیت کی، جو بڑی اہم بات کی انہوں نے، وہ اٹس ویری نوٹ وردی۔ انہوں نے یہ کہا جناب کہ یہاں پہ یہ اس وقت وہ آ رہی ہیں، یہاں ریومرز ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں، گاسپس ہیں، بلکہ فوج کی زبان میں کہا جاتا ہے لنگر گپ۔ یہ جو لنگر گپ ہے، یہ تو انہوں نے تو نہیں کہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ لنگر گپ جو ہے کہ وہ چیز جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہ ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب فوجی افسران یا جوان اکٹھے ہوں تو ویسے ہی گپ شپ کے لیے، ہاں بھی آج کی لنگر گپ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو یہاں پہ ریومرز ہیں یا دوسرے لفظوں میں لنگر گپ چل رہی ہے کہ اس لیے لے کر آئے ہیں ان کو یہاں سے، یہ جو ہیں اس کے لبیک والے، بیکاز دے آر ویری کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ کے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ مواقع پہ انہوں نے ان کے ساتھ آ کے وہ کی ہے، انہوں نے ڈیلز وغیرہ کی ہیں۔ تو شاید اب کی دفعہ جو لائے گئے ہیں، جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی نوٹیفیکیشن پہ تھوڑے سے ایشوز ہیں، اس پہ یہ DGISA والا ایشو پہ، تو شاید اس کو کوئی لنک کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سڑکوں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ مظاہرے کر رہے ہیں، تو یہ آ کے حکومت کو آ کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈسٹرب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اٹس پرہیپس لنکڈ ود، کیوں ماضی میں بھی کہتے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے مذہبی جماعتوں کے ساتھ زیادہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، لہٰذا جب بھی پولیٹیکل حکومت تھوڑی سی ڈیفینس پر اتر ہے تو سب سے پہلا ہتھیار جو ہوتا ہے مذہبی جماعتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، انہیں سڑکوں پر لایا جاتا ہے اور حکومتوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب جہاں واجپئی صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے نواز شریف کے خلاف لاہور میں جماعت اسلامی کو استعمال کیا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، وہ جناب مشرف میں ان کے پارٹنر بن کے رہے، حکومتوں میں شامل رہے، بلا تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں شاید لبیک والے جو ہیں ان کو ایک ان کو اپنا پارٹنر بنا لیا گیا کہ جب بھی دل چاہتا ہے، اس سے پہلے طاہر القادری صاحب، تو جب بھی دل چاہتا ہے کوئی نہ کوئی ان کو سڑکوں پر لے آتے اور آ کے پولیٹیکل حکومتوں کو آ کے وہ کیا بلیک میل کیا جاتا ہے یا ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اور اس کے بعد مرضی کے کام کروائے جاتے ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی کرائے گئے، بینظیر بھٹو صاحب سے بھی کرائے گئے، ڈیلز کرائے گی، معاہدے کرائے گئے۔ سو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ پھر میں کہہ رہی ہوں انہوں نے باتیں نہیں کی جناب فیض نے، میں نے اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ماضی میں ہماری پولیٹیکل جماعتیں یا پولیٹیکل حکومتیں جو ہیں ان کو آ کے سامنا کرنا پڑا ہے یہاں پہ یہ مذہبی گروپس جو ہیں، اور کیسے مذہبی گروپس کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک یہاں تصور ہے پولیٹیکل، ایک اس میں آ کے ایلیٹ میں بھی ہے، جرنلسٹوں میں بھی ہے، انٹلیکچوئلز میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے حکومتوں کو بلیک میل کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ مذہبی گروپ جو ہیں وہ پولیٹیکل حکومتوں کے خلاف ہوتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خیر اس تناظر میں انہوں نے اس بات کو بڑا کلیئر کیا، انہوں نے کہ یہ بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کہ اس لیے یہ ذرا ذہن سے اس کو نکال لیں کہ اس کا تعلق جو ہے نا کوئی نوٹیفیکیشن سے ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، تو لہٰذا سڑکوں پر لا کے ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ سو ایک تو انہوں نے بڑا اس کو کلیئر کٹ انہوں نے اس پہ وہ کیا، جنرل فیض صاحب نے اس بات کو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کے ریومرز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ ان کو جو مطالبے ہیں وہ فرینچ سفیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آلریڈی وہ قرارداد تھی وہ تو اس کو گئی ہوئی ہے، جو کمیٹی ہے، کمیٹی یہاں پہ
پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں یا اسپیشل کمیٹیز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اب یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کورم ہی نہیں پورا ہو رہا، کمیٹی کے اجلاس ہی نہیں ہو رہے پورے کو اس کو ڈسکشن کریں. جو وہاں پہ قرارداد تھی فرینچ، اس کو سفیر کے حوالے سے کسی دن 2 بندے ہوتے ہیں، کسی دن 3 بندے ہوتے ہیں. سو مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ پارلیمنٹ کا یہ کام ہے، یہ مطلب فوج کا یا ہماری ایجنسیز کا نہیں ہے، تو وہ جائیں اور اس کو مینیج کریں ان تمام چیزوں کو. وہ تو سیاستدانوں نے دیکھنا ہے کہ اس معاملے کو انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے. پلس انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے مطالبات تھے وہ وہی تھے، وہ بھی شیئر اس میں وہاں پہ کیے گئے کہ ہمارے بندے ریلیز کریں، پھر سعد رضوی کو ریلیز کیا جائے، اور پھر پلس یہ تھا جو 4 شیڈول میں ہے وہ نہ ان کو ڈالا جائے. تو یہ 3 مطلب میجر تھے. تو پتہ یہ اس سے یہ تصور آ رہا تھا کہ شاید فرینچ سفیر والا مطالبہ جو ہے وہ پیچھے بیک بینچر پہ چلا گیا ہے کہ وہ تو کیونکہ پارلیمنٹ کی کمیٹی دیکھے لہٰذا، لیکن مین ان کے ایشوز جو ہے نا اس وقت وہ 3 چل رہے ہیں. پلس انہوں نے یہ کہا کہ آخری لمحے تک مذاکرات کریں گے، بات چیت ضرور کریں گے ان سے کہ بات چیت کے ذریعے تاکہ کوئی انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو، مطلب انسانی جان جو ہے وہ بہت اس میں قیمتی ہے. لیکن انہوں نے کہا جناب کہ ہماری کوشش تو ہوگی کہ لاسٹ ٹائم تک جائیں، لیکن ریڈ لائن ہم نے کراس ان کو نہیں کرنے دیں گے. اینڈ ان کا کہنا تھا کہ ریڈ لائن ہیز بین ڈران، کہ ان کو وہ وہاں تک رہیں گے، اگر اس کو کراس کریں گے تو پھر اس کے بعد ایکشن ان کے خلاف لیا جائے گا. پلس انہوں نے اکنامک لاسز جو تھے وہ بھی اس پہ بریف کیا کہ ڈیلی کا تقریباً 3 بلین روپیز کے حوالے سے نقصان ہو رہا ہے. پلس انہوں نے کہا کہ اخوان حکومت کی طرف سے بہت ساری کنسرن تھے کہ ان کے ٹرک جو ہے نا جو وہاں سے آتے ہیں اور یہ پھل فروٹ وغیرہ وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی تھوڑے سے وہ ہوئے اسٹک اپ ہوئے ہیں، وہ بھی پریشان ہے. سارا مطلب بزنس رک گیا. جی ٹی روڈ آپ کو پتہ ہے مین بزنس آپ کا وہ مطلب ہب ہے، اسی پہ ساری ٹرانسپورٹیشن اور اس پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. خیر یہ وہ ساری چیزیں بتا کر جنرل فائز صاحب جیسے میں نے کہا 5-10 منٹ کی انہوں نے بریفنگ کی، انہوں نے مطلب اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب انہوں نے وہ فورم لے لیا. تو فواد چودھری صاحب نے تو مین بات تو وہی کی کہ جناب کہ اس پہ ان سے پوچھا گیا بلکہ جناب آپ کے بیانات کچھ اور ہیں، شیخ رشید صاحب کے اور ہیں، دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے. تو فواد چودھری صاحب کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے کہا جناب کہ اپنی اپنی رائے والی بات ہوتی ہے، لیکن جب حکومت کو فیصلہ کر لیتے، میری اپنی رائے ہے، ان کی اپنی رائے، جب حکومت کو فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اسی کو فالو کیا جاتا ہے. مطلب ان کا یہ جواب تھا. تو پلس یہ کہا کہ میڈیا جو ہے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میڈیا جو ہے نا وہ ہمیں وہ سپورٹ کرے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، میڈیا کیسے سپورٹ کرے اور کیا سپورٹ کرے. پہلے سے میڈیا کو چھتر مارتے ہیں، اسی کو جوتے مارے جاتے ہیں، ان کو مطلب ٹویٹر سوشل میڈیا یا ٹیموں کے ذریعے گالیاں گلوچ کرائی جاتی ہیں، ان کو مطلب برا بھلا کہا جاتا ہے، پوری لیڈرشپ کہتی ہے، پوری پارٹی کہتی ہے، ٹی وی پہ کہتے ہیں، تقریروں میں کرتے ہیں. اس کی کریڈیبلٹی تباہ کرنے کے بعد جب لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، فیک نیوز ہیں، یہ بلیک میرر ہیں، یہ لفافے ہیں، یہ فلانے ہیں، تو پھر آپ ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ نہیں جناب آئیں اور ہماری مدد کریں. تو کیسے میڈیا مدد کرے؟ آپ نے اس کی کریڈیبلٹی تو آپ خود خراب کرتے ہیں. وہ آپ کے استعمال ہو سکتا تھا، آپ کی ہیلپ کر سکتا تھا، لیکن آپ ان کو ہیلپ کرنے کے قابل نہیں رکھتے. سو الٹیمیٹلی جب میں تو ہمیشہ کہتا ہوں حکومتوں کا جب پیس ٹائم ہوتا ہے نا تو اس وقت میڈیا کو گالی گلوچ چھتر پریڈ، ان کو نوکریوں سے نکالو، اشتہار بند کرو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو فیک نیوز اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو ہی مشکل میں پھنس جائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ پھنس جائے یا ہماری سیاسی حکومتیں پھنس جائیں، وہ فوری طور پر میڈیا کو بلا بھی لیا جاتا ہے اور ان سے تعاون بھی مانگ لیا جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی میڈیا اور کتنا تعاون کرے. اسی کیس میں دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ والے کیس میں، اس میں سب سے زیادہ تعاون تو میڈیا نے کیا. انہوں نے کوئی ان کے یہاں پہ وہ نہیں دکھایا، ان کے جلسے جلوس دیگر کاروائیاں نہیں دکھیں. جیسے میں ذاتی طور سمجھتا ہوں میڈیا بڑی آ کے اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ جہاں پہ آتے ہیں اس پہ باقاعدہ فالو کرتا ہے، ایس او پیز فالو کرتا ہے. لیکن بعد میں الٹیمیٹلی جو ہی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل حکومتیں پروسیس سے نکلتی ہیں، سب سے پہلا اٹیک جو ہے نا ان کا میڈیا پر آ کے ان کا وہاں پر اس پر کیا جاتا ہے. سو یہ وہ اس میں چند چیزیں تھیں، اور بھی تھیں، وہ بعد میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کی جا سکتے ہیں. لیکن مین جو اس پہ تھا، خیر مسئلہ جو ہے بہت سارے کہتے ہیں حل ہو گیا ہے. اس میں مفتی صاحب آئے ہیں، انہوں نے منیب صاحب آپ نے دیکھا ہو یکدم انہوں نے تمام پروسیس کو ہائی جیک کر لیا ہے. آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی، ادھر دیگر بھی یہاں منسٹرز وغیرہ سے بھی ہو گئے، پریس کانفرنسز بھی ہو گئی. اب اچانک سعد رضوی جو ہے نا اس پورے ماحول میں سے غائب ہو گئے ہیں. تو اب جو فرنٹ پہ آ گئے نا وہ آ گئے، مفتی صاحب آ گئے، انہوں نے خطاب بھی کیا جہاں پر، اور ان کو گرنٹر کے طور پر گرنٹیز کچھ ہیں انہوں نے لی ہیں. سو اب حکومت ریاست جو ہے نا وہ مفتی صاحب کے ذریعے جو ہے نا وہ مذاکرات بھی کر رہی ہے، وہ گرنٹیز بھی دے رہی ہے، لے بھی رہی ہے. بہرحال ایک دفعہ پھر وہ جو اس میں ریسکیو کرنے والا کام ہے یا ڈیل کرنے والا یا ان کو واپس بھیجنے والا، وہ جو کلیئر باتیں ہیں وہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نا ان کی طرف سے کیا گیا ہے. تو وہ وہی میسج وہی گیا کہ اس ملک میں
ابھی بھی اگر مذہبی گروپس ہیں، جتھے ہیں، یہ دیگر اس طرح کے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، وہ ابھی بھی سیاسی حکومتوں کی، یہ پولیس کی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، یہ تمام لوگوں کی نہ سنتے ہیں، نہ یہ ان کو سنا سکتے ہیں، نہ اپنے ریٹ قائم کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی اگر وہ گروپس ہیں وہ سنتے ہیں کسی کی بات، جب کو بیٹھنے کو تیار ہیں، گھر واپس جانے کو تیار ہیں، تو وہ فوج کی یا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے وہ سربراہ ہیں ان کی سننے کو تیار ہے۔ یہ جو میسج ہے، یہ وہ میسج کہ اب اس میں ہماری پولیٹیکل حکومتوں کو کتنی بڑی ناکامی ہے، ہماری پارلیمنٹ کی کتنی بڑی ناکامی ہے، ہماری فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہیں ہر دفعہ ہماری آ کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی سے ہیلپ لینی پڑتی ہے اس طرح کی ڈیلز اور اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے۔ اٹس اے میٹر آف کنسرنز، اٹ شوڈ بی میٹر آف کنسرن فار پولیٹیشینز۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے ہونی چاہیے، وزیر داخلہ کے لیے، پوری پارلیمنٹ کے لیے، اور ان تمام سیاستدانوں کے لیے ہونی چاہیے کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی، ان کی اپنے ریٹ کتنے برے طریقے سے وہ ہو چکے، خراب ہو چکے کہ نو باڈی بلیوز ان دیم، اور وہی پھر فورسز کو آ کے وہ گیپ جو ہے نا وہ فل کرنا پڑتا ہے۔ اور فورسز کے لیے بھی یہ میرا خیال ہے کہ اتنا اچھا وہ آمن نہیں ہے کہ پھر دنیا بھر میں یہی امیج آتا ہے کہ جناب کہ شاید، اور ہمارے مخالف جو ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کیمپس میں، کہ ایک آتے ہیں دوسرے ان کو ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونے دیتے، کارروائی نہیں ہونے دیتے، اور ان کی مرضی کی ڈیل جو ہے نا وہ لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جو ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ کہیں خدا نہ خاصہ بہت بڑا نقصان نہ ہو۔ بہرحال یہ معاملہ وہ ہے جو میرا خیال ہے پاکستانی سیاستدانوں کو دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی پاکستان کا نام بہتر نہیں ہو رہا، چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے دو چار آپ کے ساتھ اس میں شیئر کی جائیں کہ بیک گراؤنڈ، یہ بیک گراؤنڈر کے طور پر کہ کیسے یہاں پہ پیچھے سے بیٹھ کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور فورسز جو ہیں اس تمام معاملے کی فائر فائٹنگ کے لیے، اس کو تھوڑا سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ کتنا بڑا اہم رول ادا کر رہی تھیں۔